अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह अभी मौजूद हैं होटल अल फजर बदिया 5 मक्का अल मुकर्रमा में। माशाल्लाह आज एक अजीब शख्सियत से आपको मिलवाने हम जा रहे हैं, जो शाहजहाँपुर से, यूपी शाहजहाँपुर से, जो उम्रे पे आए हुए माशाल्लाह हर साल आते हैं। हर साल अल्लाह पाक उनको बुलाता है, हर साल मक्का अल मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी उनको नसीब होती है। आज वो आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, आप लोगों को बताना चाहते हैं रियाज टूर एंड ट्रेवल से जो आने वाले ज़ायरीन हैं, जो आते हैं, उनको क्या खिदमत मिलती हैं, यहाँ पे क्या सहूलत मिलती हैं। ये आइए मिलवाते हैं हाई साहब से माशाल्लाह। जी हाई साहब बताएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बलगल उला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीओ खसालिही सल्लु अलैहि वालिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दाद रस्त फरियाद रस्त रोशन ज़मीर शाह मौलाना शराफत दस्तगीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुब्बुल वतनी में जो तराना लिखा है, उसके तहत मैं बात अपनी शुरू करता हूँ। जी जी माशाल्लाह शुरू करिए। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, माशाल्लाह हम बुलबुले इसके ये गुलसिता हमारा। बहुत खूब। डॉक्टर अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह कौमी तराना लिखा। इस पे अमल अभी जो 15 अगस्त हुई, इसमें होटल में अल फजर जो होटल है हाजी रियाज साहब का, जिसमें मैं ठहरा हुआ हूँ, 14 तारीख़ को मैं आ गया था। 15 अगस्त बड़े जोश और खरोश के साथ, खुशियों के साथ इसमें मनाई गई माशाल्लाह। खाने के इंतज़ामात में तिरंगा झंडा उन्होंने ज़ाहिर किया माशाल्लाह, और तिरंगे झंडे के तहत अपने तिरंगे से मोहब्बत करते हुए, हुब्बुल वतनी का दर्स देते हुए, हुब्बुल वतनी पे अमल करते हुए जो ज़र्दा पकाया, जिसको मीठे चावल कच्ची ज़ुबान में कहते हैं, जी। पढ़ी लिखी ज़ुबान में ज़र्दा कहते हैं, उसका रंग तिरंगे के इन्होंने दर्शाया, माशाल्लाह, जो काबिल तारीफ़ और काबिल क़द्र है। हुब्बुल वतनी का दर्स इन सबों से सीखे, जिन लोगों ने उस दिन जोश और खरोश के साथ अब पूरा दिन अपने होटल में मनाया। बेहतरीन किस्म के इंतज़ामात के तहत तिरंगा हर तरफ लहरा रहा था, तिरंगे के गुब्बारे, तिरंगे का खाना, तिरंगे पे ही बात हो रही थी। ये हुब्बुल वतनी की दलील और सबूत है। हाजी रियाज साहब की शख्सियत तारुफ़ की मोहताज नहीं। हाजी रियाज साहब को अल हिंद तो जानते ही जानता है, लेकिन दीगर ममालिक भी हाजी रियाज साहब को खूब खूब जानते और पहचानते हैं। जी माशाल्लाह। लेकिन हाजी रियाज साहब की कामयाबी में उससे कबल मैं एक दलील के साथ, वाक़यात के साथ हाजी रियाज साहब के जो रुक़ा हैं, जो जानेसार हैं, उनको मैं दर्शाना चाहता हूँ, उनको मैं सामने लाना चाहता हूँ। क़िबला मौलाना यूसुफ़ अली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह एक आलिम हक़ शाहजहाँपुर में थे। उन्होंने तफ़सीर पाक में फ़रमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अला नबीना ने एक बार रब ताला से पूछा, अल्लाह तू ये बता, रूह ज़मीन पर अपना दोस्त, रफ़ीक़, अज़ीज़, सबसे चहीता किसको जानता है और मानता है, कौन है तेरा? तो रब ने फरमाया, वो जो मेरे काम को आगे बढ़ाते हैं, जो मेरे काम में मेरा हाथ बटाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अला नबीना ने कहा, मेरे मौला तू तो समीर और ख़बीर है, आलिमुल ग़ैब है, ख़ुद रज़्ज़ाक़ और सत्तार है, फिर तेरा काम कैसा? रब ने फरमाया कि हाँ, जो रिस्क का काम मैंने लोगों को दिया है और जो मैं रिस्क बांटता हूँ, मेरे रिस्क बांटने के काम को जो लोग आगे बढ़ाते हैं, वो मेरे सबसे चहीते मेरे बंदे हैं, वो मैं उन्हें रफ़ीक मानता हूँ। हाजी रियाज साहब इस अमल पर पूरे पूरे उतरते हैं, और वो इस काम को आगे इस तरह बढ़ाए हुए हैं कि उनकी वजह से, उनकी सोच के तहत, उनके काम के तहत मेरी नज़र में सैकड़ों लोग उनके इस काम से जुड़े हुए हैं, जो हज़ारों घर पल रहे हैं बखूबी खुशहाली के साथ। हाजी रियाज साहब की सोच को हम दाद देते हैं और उनको सलाम करते हैं।
ان کے لیے اللہ سے بھیک مانگتے یا اللہ انہیں ان کے رقہ کو قائم و دائم رکھے۔ ماشاءاللہ۔ اس سے قبل میں ایک واقعات اور سناتا ہوں کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، یا مولا آپ کی دور خلافت اس انداز میں نہیں چل رہی جس انداز میں خلیفہ اول کی تھی، اور خلیفہ اول کی جیسی چلی خلیفہ دوم کی نہیں، اور خلیفہ دوم کی جیسی تھی ویسی سوم کی نہیں۔ تو آپ نے تبسم فرمایا اور فرمایا بھائی فیصلہ تو تم نے خود ہی کر دیا۔ آپ غور کریے کہ خلیفہ اول کے جانثار کتنے تھے اور کون کون تھا۔ خلیفہ دوم جب آئے مسند فیض پر تو ان کے کون تھا اور کتنے تھے۔ خلیفہ سوم جب آئے تو کون تھا کتنے تھے، اور جب میں آیا تو غور کریے کہ میرے کتنے۔ ثابت ہوا کہ خلافت ہو، حکومت ہو، گھر کا نظام ہو، دوستی ہو، بزنس ہو، جانثاروں کے بل پر، جانثاروں کے تحت عروج پر چلتی ہے۔ اس لیے حاجی ریاض صاحب کی کامیابی میں حاجی ریاض صاحب کا تو جو کچھ ہے وہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے رقہ ہیں، جو ان کے جانثار ہیں، وہ گھڑی کے پرزوں کی طرح ہیں۔ بڑی سے بڑی سوئی اور چھوٹی چھوٹی سوئی، بڑے سے بڑا پرزہ اور چھوٹے چھوٹا پرزہ ضرورت ہے۔ اس لیے جو جہاں ہے بہت قیمتی ہے اور اپنے کام کو بخوبی انجام دے رہا ہے۔ آپ کھانے پر آ جائیے تو میری گزارش ہے لوگوں سے قربان جائیں ان کے کھانے کے، کہ ایسا اعلیٰ قسم کا کھانا وہ پکواتے ہیں اور ایسا کھلاتے ہیں، اور ایک ایک بندہ ایک ایک بندے سے فردن فردن پوچھتا ہے، کس کہتا چچا، کس کہتا اماں، کس کہتا دادی، کس کہتا حجن، کس کہتا حاجی صاحب۔ ہم بتا نہیں سکتے ان کے خلوص کا، کہ شاید اتنی رفیقی سے، اتنی فکر مندی سے شاید سب سے چہیتی دنیا میں سسرال ہوتی ہے۔ سسرال والے بھی نہیں پکڑتے داماد کو، جس انداز میں وہ اپنے کسٹمر کو، اللہ کے مہمانوں کو، اللہ کے مسافروں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں۔ ہم قربان جائیں ان کے کام کرنے والوں کے۔ کھانے پر آ جائیے تو ہماری گزارش ہے لوگوں سے اور اپنے آپ سے بھی کہ کھانے تمہارے لیے پکتے ہیں، ہمارے لیے پکتے ہیں اور پسندیدہ پکتے ہیں، اور ہر روز وہ سوچتے یہ کہ کوئی نیا آئٹم اپنے بندوں کو، اپنے مہمانوں کو ہم کھلائیں، اور ایسے پیار سے کہتے کہ بھائی وہ آئٹم نیا بنا تھا آپ نے لیا چچا؟ نہیں لیا، ابھی ہم لاتے ہیں، بھاگ کے جاتے ہیں، لے آتے ہیں، ذرا سارا ٹیسٹ کر کے دیکھیے، ذائقہ دیکھیے کیسا ہے۔ یار ایسا تو گھر والے بھی نہیں کرتے، کمال کے لوگ ہیں۔ میں جتنی تعریف ان کی کروں کم ہے، میں تو بھائی ان کا قرض دار ہوں، ان کے ایک ایک بندے کے جس انداز میں وہ ڈیل کرتے ہیں۔ لیکن میری اب لاپرواہی ذرا ساری سامنے میں لانا چاہتا ہوں۔ کھانے سب ہمارے لیے پکتے ہیں، ہم ہی کو کھانا ہے، لیکن ہم اتنا نکال لیتے ہیں اپنی لاپرواہی کے تحت، یا کچی زبان میں میں کہوں، کوئی مائنڈ نہ کرے، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، صرف میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، پھر دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں حبیث میں اتنا نکال لیتا ہوں کہ آدھا بھی نہیں کھایا جاتا ہے، اور آدھا صرف بیجا ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں بیکار پھینک دیا گیا کوڑے دان میں۔ اللہ کے خوف سے ہم ڈریں اور اللہ کی ناراضگی سے بچیں، کھانوں کا احترام کریں۔ مولوی صاحب نے تفسیر پاک میں فرمایا کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب کبھی کسی بندے پر ناگہانی ایک دم آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے رزق کی نافرمانی کرتا ہے، بے حرمتی کرتا ہے، تعظیم نہیں کرتا ہے، عزت نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اللہ اس کے حبیب کی رضامندی کے تحت ہم کھانے نکالیں، کھانے خوب کھائیں۔ وہ لوگ تو کبھی کہتے ہی نہیں ہیں کہ کھا چکے، پلیٹ وہ جب اٹھاتے ہیں کہ جب ہم کھا کے ہٹ جاتے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جب کھانا اس میں آدھی تھالی بچی ہوئی دکھتی ہے۔ دوسرا موضوع کہ کھانے کے لیے ایک بہترین نظام چل رہا ہے، ہم کوشش کریں کہ کھانے وہیں کھائیں۔ ہم لوگ کبھی کبھی کھانے تھالی میں لے لیتے ہیں، کبھی بیچارے منع نہیں کرتے۔ ہم کو تعجب ہے کہ ان کے ماتھے پہ بل تک نہیں آتے کھانا لیتے وقت کہ ہم کھانا لے رہے ہیں، کبھی وہ تلخی بھی کرے، اچھا حاجی صاحب اور لے لیجئے، حجن اور لے لیجئے، بڑے پیار سے دیتے، اور ہم اپنے کمروں پہ لاتے ہیں حبیث میں، اور آدھا کھاتے ہیں اور آدھا ہلکے سے باہر رکھ دیتے ہیں، کوڑے دان میں ڈال دیا جاتا ہے۔
بہت افسوس ہوتا ہے. ہم لوگ اس بات کی فکر رکھیں کہ کھانے کی تعظیم کریں, اپنا بہترین ثبوت دیں. اور چائے کا تو جواب نہیں ہے. چائے ایمانداری کی بات ہے, 3 پئیں 4 پئیں جتنی چائے پئیں, اور آدمی تو ہر 1 گھنٹے بعد جاتا ہے چائے پیاتا ہے. ایمانداری کی بات یہ کہ چائے, یہی چائے مارکیٹ میں 3 ریال کی ہے, انڈین کرنسی 72 روپے کی ہوئی, اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیں کہ ہم نے چائے لی, آدھی پی اور آدھی چھوڑ دی. آپ غور کریے کہ 72 روپے کی چائے ہم نے آدھی لی اور آدھی چھوڑ دی. 72 کے آدھے 36 روپے کا ہم نے نقصان کیا. کس کا کیا؟ ریاض صاحب کا کیا, حاجی ریاض صاحب کا کیا؟ نہیں, ان پر تو رحمت کی بارش ہے, برکت ہے. کیونکہ علماء حق فرماتے ہیں کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام علی نبینا نے دعا فرمائی کہ اللہ مکہ معظمہ کے, کعبۃ اللہ کے, کعبہ شریف کے کھانے میں, گوشت میں, پانی میں برکت کر دے. جتنا چاہیں پئیں کھائیں ہم, لیکن خدا کے واسطے ہم اپنے آپ سے پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف بے جا نہ کریں, کھانے کی تعظیم کریں. اللہ نے چاہا, اس کے حبیب نے, اللہ آخری سانسوں تک ہم کو کھانا اور پانی نصیب کرائے گا. لہٰذا حاجی ریاض صاحب کے ہم شکر گزار ہیں, اور جو ان کے رقہ ہیں, جانثار ہیں, وہ سب کی سب اس انداز میں پیش آتے ہیں کہ شاید ابھی تک ہم کو گھر پہ اتنے پیار سے ہماری شریک زندگی یا اماں یا اور کوئی بار بار نہیں آ کے پوچھتا ہے کہ پانی لائیں, اچھا یہ سب والا کھانا پکا تھا, جو نکال کے دے دیا ہم نے کھا لیا. اگر کچھ مانگا ان کا اچھا دے رہا, رک جائیے. لیکن یہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا رکنے کا. اور میں تو یہ کہتا ہوں, میں تو قریب رات کے قریب 2 بجے اٹھا, میں عمرہ شریف کو گیا, دیکھا پورا اسٹاف جگ رہا, خدمت کر رہا. میں نے رات میں صبح 4 بجے اٹھا, پورا اسٹاف جگ رہا, خدمت کر رہا. ارے بھائی کب سوئے؟ ارے بھائی حاجی صاحب کیا سوئے, مہمان آ گئے تھے. اللہ جانے اس کا حبیب یہ سوتے کب ہیں, کھاتے کب ہیں, آرام کب کرتے ہیں, دنوں رات ہماری خدمت میں لگے. ہم لوگ جو کہیں سے بھی آئیں, ایئرپورٹ پر کسی شہر سے آئیں, ایئرپورٹ پہ بندے تیار ہیں, ہماری شکلیں دیکھتے ہی ہماری طرف دوڑ پڑتے ہیں. بس خالی ان کو ہمارے ہاتھ میں یا تو بیگ دکھ جائے یا گلے میں جو ایجنٹی کارڈ ہے وہ دکھ جائے. پھر کیا پوچھتے ہو کیسے پکڑتے؟ ارے سسرال والے بھی اتنے پیار سے نہیں پکڑتے یار. داماد کو, نیا داماد آیا اسے پکڑ, ان کے ہاتھ ہو رہے ہیں, گھر پہ آئے گا جائے گا کہاں. لیکن وہ ہمیں پیار سے پکڑتے ہیں, گاڑی میں بیٹھالتے ہیں, ہمارا سامان رکھواتے ہیں, اور جیسی گاڑی میں ہم بیٹھتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کھانا اور پانی عطا کرتے ہیں. قربان جائیں یار ان کی مشقت کے. اور پھر کمرے پہ لاتے ہی پھر کھانا اور ناشتہ یہاں تیار ہے, چائے پھر تیار ہے, اور عمرہ شریف کراتے ہی پھر کھانا دوپہر کا تیار ہے یا شام کا تیار ہے. یار رات و دن یہ کھانے میں لگے رہتے. اتنی خدمت تو صرف اور صرف شاید وفادار ماں کرتی ہے, عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. میں تو بھائی ان کا شکر اور ان کی تعریف جتنی کروں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے میں بھیک مانگ سکتا ہوں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں, کعبۃ اللہ کی برکت سے, اس سرزمین مقدس کی خیرات و زکوٰۃ میں, مدینہ منورہ کی برکت سے, آقا کے روضہ اقدس کے صدقے میں حاجی ریاض صاحب اور ان کے رقہ, ان کے جانثاروں پر اپنے فضل کی بارش کرے. ان کے ٹور کو قیامت تک قائم و دائم رکھے, اور آنے والوں کو ان سے خوش رکھے, یہ اس سے خوش رہیں. میرے مولا اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما لے, تو اس سے بھیک مانگ رہے ہیں. السلام علیکم, اللہ حافظ, الہند زندہ باد. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے صاحب, بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.